अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की जो अपडेट्स हैं आपसे शेयर करूंगा। भारत में जो अभी रिएक्शन देखने आया है उनके साथ, जो उनकी हज़ीमत उठानी पड़ी है पाकिस्तान पर जारहियत की, उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट ने बैरूनी चैनल्स और सोशल मीडिया पर बदतरीन पाबंदियाँ लगा दी हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत की इंसानी हकूक़ की पामाली और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर जो जारहियत की थी उसके ऊपर खुलकर लिखा है और उसमें हुकूमत हिंद को लताड़ा है। और जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान, चीन और तुर्की के मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने दरअसल मोदी हुकूमत के जारहाना इकदाम की कली खोल दी थी और इसके इस तनाज़र में इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने तमाम मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी है। हमारा चैनल भी वहाँ पे सेटेलाइट पे उन्होंने बंद कर दिया है, कोहिनूर वो भी नहीं देखा जा सकता इंडिया में इस वक्त जो ये पोजीशन है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने आज जब वो कतर जा रहे थे सऊदी अरब से, तो उन्होंने दोबारा पाक भारत तजारत पर जोर दिया है और उन्होंने कहा कि आई विश और इंशाल्लाह हम करेंगे कि मार्को रूबियो के साथ उन्होंने हंस के कहा कि दोनों मुल्क के सरबराहान एक डिनर पे इकट्ठे होंगे और तजारत पर बात करेंगे, हम उनको तजारत पर ले आएंगे, ये इनका कहना था। लेकिन इसके बाद एक और जो सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट सामने आई है वो जो वर्ल्ड बैंक के सदर हैं, जो कि सिख हैं, अजय समथिंग नाम है उनका, उन्होंने कहा कि जी आलमी बैंक का किरदार सिंध तास माहिदा के तनाज़र में एक सहूलतकार का है और ये जो माहिदा है इसमें जो है दोनों फरीकों के बामी रजामंदी के बगैर ना कोई तब्दीली हो सकती है, ना इसका पानी रोका जा सकता है और ना ही पानी जो है दरियाओं का बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इंडिया का जो दावा है कि हम पानी बंद कर देंगे या रुख मोड़ देंगे, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें जो है गारंटर जो है वो वर्ल्ड बैंक है, सहूलतकार तो वो है ही, लेकिन ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको वो वन साइडेड ना छेड़ नहीं सकता है। इसके अलावा आज एक क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट बात है कि जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कोशिश कर रहा है और उसके बयान से भी ये नज़र आ रहा है कि पाक भारत के दरमियान जो है तल्लुकात जो है वो अच्छे करने के लिए वो कह रहे हैं जी हम कोशिश करेंगे, और कश्मीर की सालसी की भी उसने दोबारा बात की है। लेकिन इस पर भारत ने जो है इसका रद्द अमल जो है नेगेटिव में दिया है। वहाँ के दानिश्वर, वहाँ का मीडिया, वहाँ की हुकूमत, वज़रा कश्मीर पर अमेरिकन सालसी से इनकारी हैं। तो आज ये डिस्कस करेंगे क्या भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो मेन हमारे दरमियान में मसला है कश्मीर का पिछले 78 साल से, उसको हल करने का एक नादर मौका है। क्योंकि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अगर पाक भारत मुज़ाकरात होते हैं तो इसमें दरमियान में अमेरिका डेफिनेटली होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी के ऐलानात पर भारतीय साफ़ी हल्के भी जो हैं वो भी सीख पा हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस किस्म का इस वक्त आइसोलेशन में इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया जा चुका है, उसके बाद भारत फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और या फिर दहशत गर्दी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में करवा सकता है, ये एक चांसेस हैं। और इसके अलावा सिखों महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर भारतीय हुकूमत ने सिखों के पाकिस्तान आने पर पाबंदी आयद कर दी है। और अगर हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को देखते हैं तो दोबारा से वो काम शुरू हो गया है। मरीम नवाज़ ने फिर तरीके इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी आज शुरू कर दी है और बजट से पहले IMF से मुशावरत होगी, ऐसा कहना है वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब का। ये डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ हैं आखिर कब तक में हुसैन अहमद शराजी साहब। शाही साहब वेलकम टू द शो। इकबाल शाही साहब वेलकम टू द शो। और नदीम शेरवानी साहब वेलकम टू द शो। आपसे शुरू करते हैं शराजी साहब। शायद साहब, ये बैरूनी चैनल और सोशल मीडिया पर बदतरीन पाबंदियां हैं और इंडियन एक्सप्रेस ने जो कुछ लिखा है वो मेरे ख्याल में एक बार डार्क जो उसका फेस है इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन स्टेट का, रियासत का, मेरे ख्याल में वो उसको आश्कार कर रहा है। आपका टेक इसके ऊपर? शुक्रिया काशिफ बशीर साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये तो पिछले
وہ جو جیسا ٹرمپ نے کہا یہ تو 1000 سال پرانی لڑائی ہے. 712 میں محمد بن قاسم یہاں آیا اور اس کے بعد 1947 میں پھر یہ جو بھارتی تھے یا ہندوستانی تقسیم ہوئی تو یہ ان کو آزادی ملی. تو یہ جو ہمارا جھگڑا ہے یہ تو ان کے ساتھ بڑا پرانا ہے. بقیہ یہ جو آپ نے بات کی میڈیا کی یا انڈین ایکسپریس کی, تو گزارش یہ ہے کہ ان کا میڈیا یا ہمارا میڈیا, یہ ہم بنیادی طور پر ہم ایموشنز پہ چلتے ہیں اور ہم جذبات پہ چلتے ہیں, اور اس میں عقل, دلیل, دانش قطعی طور پہ کہیں کسی صندوق میں بند ہو جاتی ہے جب وہ ہمارے بارے میں بات کرے یا جب لڑائی کے دوران ہم ان کے بارے میں بات کریں. اگرچہ وہاں بھی عقل مند لوگ ہیں, میں ذاتی طور پہ بھی میں جانتا ہوں, میرے دوست ہے وہاں کنگ شکناک جو ان کا ایک بہت بڑا سب سے بڑا اخبار تھا, اس کے وہ ایڈیٹر تھے, پاکستان آتے جاتے تھے. میرا فنکشن کتاب کا ایک جو نارنگ ساکی ہے انہوں نے کروایا تھا, ان سے رابطہ رہا, انہوں نے اپنی کتاب کا انتصاب بھی میرے نام پہ کیا. تو چنانچہ وہاں بھی سے لوگ ہیں, عقل مند لوگ ہیں جو یہ ساری لڑائی بڑائی جو ہے جو امن کی بات کرتے ہیں, جس کو اچھا نہیں سمجھتے. اچھا, آپ کی بات سی بات پہ اس کو کر رہا ہوں کہ کلدیپ نہیں یہ ہوا کرتے تھے, آپ کو پتا ان کا. جی جی. تو آج سے 10-12 سال پہلے مختلف چینلز پہ میری ان سے ڈیبیٹ ہوتی تھی. بڑے پازیٹیو آدمی تھے اور بڑی امن کی بات کرتے تھے. اسی طرح خوشونت سنگھ تھے, لیکن وہ اسٹف اب وہاں بھی ختم ہو گیا. آپ کی بات ٹھیک ہے؟ ابھی تو دیکھیے گزارش ہے کہ اگر آپ جو کانگریس کے لوگ ہیں اگر آپ ان کے بیان پڑھیں تو وہ جو جتنے بھی کانگریسی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مودی جو ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے, تاکہ یہ وہ نہیں چاہتے اس کی حکومت برقرار رہے. مذہبی ایکسٹریمزم بھی ہے نا جی اور یہی حالات ہماری طرف بھی ہے, پاکستان کی طرف بھی ہے. ہم بھی یہاں مجھے یاد ہے کہ ایک ٹی وی چینل پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس ایک لائف جیکٹ ہے اور 2 بندے ہیں, ایک پاکستانی کسی کا نام لیا اور ایک مودی کا نام لیا, تو آپ کس کو بچائیں گے؟ تو جو وزیر تھا وہ اس نے کہا میں مودی کو بچاؤں گا. تو چنانچہ زمانی صاحب نے کہا یہ جو منافرت کی یا پولرائزیشن کی انتہا ہے یہ صرف وہاں نہیں ہے, یہ ہمارے ملک میں بھی ہے. اور آپ ان کے جو چینلز تھے انہوں نے تو جو کراچی تھا اس کو برباد کر دیا تھا, انہوں نے اسلام آباد پہ کو برباد کر دیا تھا, انہوں نے لاہور پہ قبضہ دکھا دیا تھا, انہوں نے ہمارے بہت سے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ کہاں تک وہ پکڑے گئے ہیں. تو اچھا پھر اس کا مطلب شیرازی صاحب یہ جو صحافت کو تباہ و برباد کیا یہ اس میں اسٹیٹ انوالو ہوتی ہے, یہی نظر آتا ہے؟ اسٹیٹ بھی انوالو ہے, اور یہ ہندوستان اور پاکستان کی جو 712 سے لے کے اب تک جو دشمنی ہے اور انڈر لائن, اور جو کہ گھٹی نہیں 1947 کے بعد, 1971 میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, ہمارا ملک توڑ دیا, ہمارے 90,000 جو لوگ تھے وہ قیدی ہو گئے, وہ کو 2.5-3 سال وہاں قید رہے. 712 سے لے کے 1947 تک تو وہ محکوم تھے نا, اور ہم حاکم نہیں تھے ان کے مسلمان تھے. لیکن ہم حاکم اور طرح کے تھے. ہم حاکم تھے کہ اکبر بادشاہ جو تھا ان کے حرم میں 100 ہندو عورتیں جو تھی وہ ان کی بیویاں تھی, جو ان کے بعد بادشاہ بنا زیادہ تھا ہندوازم کی طرف. وہ جو اور نہیں, وہ تو اکبر بادشاہ جو تھا اس نے تو دین الہی ایک نیا مذہب نکال دیا تھا جو کہ ہندو مات, جین مات, بدھ مات, اسلام, ان چاروں کے حصے اکٹھے کر کے, جس میں وہ جو اکبر صاحب مہابلی کو وہ سجدہ کرتے تھے. تو چنانچہ ہماری حکمرانی اس طرح کی تھی. تو لیکن یہ جو اب اچھا یہ پرانی جو حاکمیت ہے 1947 کے بعد اصل میں ہندو اس وقت آزاد ہوا, اور اس کے بعد وہ آج تک اس لیے جو ہے وہ گرج نکال رہا ہے پرانا. بالکل, بلکہ گرج نکال کر رہا ہے جی. وہ میں 2013 میں ہندوستان بھارت گیا تھا, میری کتاب کا فنکشن ہوا تھا غالب اکیڈمی دہلی میں, تو وہاں مجھے اجمیر شریف, آگرہ, بڑی جگہ جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں جو مسلمان ہیں وہ تو اچھوت ہیں وہاں تو اب ان کے لیے. ہاں جی, اور وہ وہاں جو شیعہ وقف بورڈ یو پی کا جو تھا
اس کے جو وسیم رضوی صاحب تھے وہ ہندو ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا نام جتندر تیاگی رکھ لیا تھا اور ابھی بھی وہ ہندو ہیں. اور یہ تو اب بڑا معاملہ گچ مچ ہو گیا نا. یہاں سے بھی تو وہ ایک سیما حیدر جو تھی وہ سیما اپنے 4 بچوں کو لے کے ہندوستان چلی گئی, اس نے کسی بھارتی سے شادی کر لی ہے اور اس سے بھی اس کی اب ایک بیٹی پیدا ہو گئی ہے. تو چنانچہ یہ اور لیکن وہ بڑے پکے ہیں, وہاں اذان دینے پہ پابندی ہے, وہاں جمعے کی نماز اگر سڑکوں پہ پڑھتے ہیں تو وہ اخباروں میں تصویریں, حالانکہ کانسٹیٹیوشنلی وہ سیکولر اسٹیٹ ہے لیکن وہ سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے. ان کا وہ تو ہلدی گھاٹ کی لڑائی جس میں اکبر نے رانا پرتاپ کو شکست دی تھی, وہ اب ان کی نصاب کی جو کتابیں ہیں ان میں اب انہوں نے تبدیلی کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ اکبر نہیں جیتا تھا, وہ رانا پرتاپ جیتا تھا. اسی طرح سے کہ ہسٹری کو ڈسٹارٹ دونوں طرف کیا جا رہا ہے. اکبر انہوں نے مغلوں کا دور نکال دیا ہے مہاراشٹر میں اور اس کی جگہ شیوا جی اور اس طرح کے لوگوں کی ہسٹری وہ لے آئے. رائٹ. اقبال شاہی صاحب, یہ جو بدترین پابندیاں ہیں, وٹ ڈو یو تھنک, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو پابندیاں ہیں الیکٹرانک چینلز پہ, نیوز پیپرز پہ تو وہ لگا سکتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ ذرا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ چین, پاکستان, ترکی کے میڈیا پر پابندی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بھی کچھ جو ہیں اینکرز, ان کو کہنا میں جو ہے صحافت سے زیادتی سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی لینگویج وہ بولتے ہیں وہ ہماری صحافت میں اصل جو جینون صحافی ہیں وہ تو گنجائش نہیں ہے, تو انہوں نے ان پہ بھی پابندیاں لگائی ہیں. تو انڈین ایکسپریس نے جس طریقے سے ننگا کیا ہے مودی سرکار کو, اس پہ آپ کا ٹیک؟ بہت شکریہ, آپ نے خود ہی کہا کہ انڈین ایکسپریس نے ان کے اس فیصلے کو ننگا کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, جب اس طرف آتے ہیں کہ جب پچھلے دنوں کا بھی واقعہ جب یاد کرتے ہیں تو بڑا عجیب و غریب لگتا ہے کہ ہم یہاں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں ممالک کے جو لاسٹ یعنی لڑائی کا جو آپ ایٹمی جنگ کہہ سکتے ہیں, جس کا ذکر باقاعدہ طور پر ٹرمپ نے جوہری کہا ہے کہ جنگ رکی ہے, اس میں آپ نے انڈین جو میڈیا کا جو جس طریقے سے وہ خبریں دے رہے تھے وہ خود ہی اپنی میں سمجھتا ہوں کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں پوری دنیا میں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت کرنا کیا ہے, جو انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں اس کی ریزن کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ جنگ کے بعد آگے چلنے سے پہلے جس قسم کی رپورٹنگ اور جس قسم کی وہاں پہ نیوز چل رہی تھی کہ پاکستان لاہور بھی گیا, کراچی گیا, حیدرآباد گیا, اس سے ان کو فائدہ کیا ہوا؟ ان کی کریڈیبلٹی تو ختم ہو گئی, لیکن یہ جس قسم کی صحافت وہ کرتے رہے, ظاہر ہے یہ جو اس قسم کی صحافت تھی یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہی تھی نا جی. اسٹیٹ سپانسر بھی تھی اور خاص طور پر وہاں بھی ایک ایسا ہی سلسلہ نکلا ہے کہ ایک بزنس بن گیا ہے, جس آپ کہہ سکتے ہیں جو جرنلزم ہے, میڈیا ہے, یہ انڈیا اور پاکستان میں باقاعدہ بزنس ہے. آپ اپنی بھی یہاں بات کریں, انڈین میڈیا کو جو گودی میڈیا اس کو آپ کہا جا رہا ہے جو ہیوی فنڈنگ پر کام کر, لیکن اس کے برعکس ابھی آپ نے کلدیپ نیر کا نام لیا, خوشونت سنگھ کا نام لیا, جی جی, تو بات کرنے والے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. میں نے کلدیپ نیر کے ساتھ تو لاتعداد پروگرام کیے اور بالکل وہ نارمل تھے. ہمارے اینڈ سے اگر کوئی سخت بات ہو بھی جاتی تھی تو وہ اس کو درگزر کرتے تھے اور بڑی امن کی بات کرتے تھے. وہ دیکھیں وہ اس وقت میڈیا سوری میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی ڈیتھ کے بعد میں نے انڈین چینلز پہ جانا ہی چھوڑ دیا تھا, کیونکہ جو اسٹاف آپ کرتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آئیڈیل سچویشن تو رہی ہے, پاکستان کی طرف سے بھی رہی ہے, مجید نظامی صاحب رہے ہیں, بڑے بڑے ہمارے پاس بڑے بڑے اہم لوگ رہے ہیں. لیکن آتے ہیں کہ جنگ کے بعد یا جنگ کے بعد وہ امن کی آشا والے غائب ہو گئے سر. اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. جنگ کے دوران انڈین جو میڈیا ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی صرف ہماری نظر یا انڈیا کی نظر میں نہیں پوری دنیا میں کھو چکا ہے. اس لیے وہ اس کو اب جو آئندہ ڈسکس کیا جائے گا, ان کسی خبر پہ اعتبار کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا, یہ ان کا اپنا ایک نقصان ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑی مطلب خطرناک چیز ہے کسی بھی ریاست کے لیے کہ اس کے میڈیا کی کریڈیبلٹی نہ ہو؟ ظاہر ہے دیکھیں جب عام طور پر ہماری جنگیں ان کے ساتھ جتنی بھی ہوئی ہیں نا تو چھوٹا موٹا تو ظاہر ہے جھوٹ دو بولتے تھے, لیکن انہوں نے تو کمال کر دیا. سر شراز صاحب نے کہہ دیا, میں اس کے بات کو کیوں دہراؤں. میرے کہنے کا مقصد یہ اب کرنا کیا ہے. یہ آپ کو آکاشوانی تو یاد ہوگا نا جی؟ بڑا یاد ہے. اچھا اس طرح گانے بنے تھے. میرا کاشف صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ چینل جنگ کے بعد جس قسم کی بالکل میراتھن چلا رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے. پاکستان اور انڈیا کے نوجوان جو سرحدوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ عوام ہوتی ہے,
ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ دونوں اطراف میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر بمباری کرنے والے نوجوانوں کے آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی, عوام کی بھی نہیں ہے. عوام کے نہیں ہے. اب اس میں سچویشن کیا ہے کہ انڈیا میں اس وقت جو آواز بڑی ہیوی, جس کو آپ پاورفل آواز کہہ سکتے ہیں, وہ انڈیا کے پرائم منسٹر جس کو مودی کہتے ہیں, کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. صرف یہ ہے کہ انہوں نے بند کیوں کیا, آپ یہ سوال تو آپ کا یہی تھا بنیادی طور پر. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہارے ہوئے آدمی کے زخم زیادہ گہرے ہوتے ہیں. اگر وہ کچھ بیانات پر ہمیں تحمل کا مظاہرہ کر لینا چاہیے, جس طرح صدر ٹرمپ نے وہاں بھی بیان کیا ہے کہ دونوں ممالک کو ہم ٹیبل پر بٹھائیں گے اور تجارت اچھی چیز ہے, میزائل جو ہے کہ تجارت نہیں ہے. حالانکہ ٹرمپ کو یہ کریڈٹ میں ضرور دوں گا کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا تو انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کروائی تھی, اور ڈیپ سٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بالکل کنارے پر لگا دیا. بلکہ یوکرین میں بھی ان کے ایفرٹس, وہ میں آتا ہوں, انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی جو ان کی کونسل ہے, ان کا جو ہیڈ تھا, ان کو فارغ کیا, ابھی تک نیا نہیں آیا. ان کو سبارڈینیشن سب کو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ بھجوا دے گی. یوکرین کی جنگ میں بھی کریڈٹ اس کو آپ دے سکتے ہیں, 2020 کا اس کا ٹرن اوور بھی آپ کہتے ہیں نئی جنگ نہیں لگی. بالکل ٹھیک. اگر اس طرح ان کی آربیٹریشن کا فائدہ انسانوں کو پہنچ رہا ہے بنی نوع انسان کو کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان کی جنگ جو آخری دن تھی, جب نور خان بیس کے اوپر انڈیا آہستہ آہستہ ان کا جھجک کھلتی گئی, پہلے ڈرون انہوں نے بھجوائے جو باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فوٹو وغیرہ لے رہے تھے, دوسرے بھی بھجوائے, اور این ٹارگیٹڈ کے اوپر انہوں نے بھجوائے. نور خان بیس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ صورتحال ایسی بنی کہ پھر پاکستان کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے دوستوں کے تعاون سے بھی, افواج پاکستان, فضائیہ اور بحریہ کے تعاون, تینوں فوج کے تعاون سے عبرتناک شکست ہم نے انڈیا کو دی. کریڈٹ گوز ٹو پاکستان. اور یہ ہے کہ فتح ہمارے عوام کے چہروں پر لکھی جا چکی ہے اور شکست ان کے چہروں پر ہے. یہ ٹائم جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے. آپ دیکھیں اس ٹائم کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے وہ لوگ جو امن چاہتے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور امن کی بات کرنی پڑے گی. بڑی اچھی بات کی آپ نے. جی شیروانی صاحب, ایک تو بدترین پابندیاں لگا دی ہیں. خیر ہمیں اس کو زیادہ اتنا سیریسلی لینا نہیں چاہیے. ان کی اسٹیٹ ہے, ان کا میڈیا ہے, ان کا معاملہ ہے, ہر اسٹیٹ اپنے حساب سے کرتی ہے. لیکن جو انڈین ایکسپریس نے اس کے اوپر لکھا ہے, انہوں نے تو لتاڑ کے رکھ دیا ان کی فالس فلیگ آپریشن, ان کا اگریشن, ہیومن رائٹس کی وائلیشن, جس کے بعد زیادہ سختیاں کی ہیں انڈین اسٹیٹ نے, انڈین گورنمنٹ نے پاکستان, چین اور ترکی کے میڈیا پر. آپ کا ٹیک اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب, جو جریدے نے لکھا ہے ان کا جو ایکسپریس انڈین, اس میں یہ ہے کہ مودی صاحب کر کیا رہے ہیں. مودی صاحب جو ہے وہ جو آر ایس ایس کا ان کا جو ایک نظریہ ہے, جو تنظیم ہے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ, جس کا جو ہے مطلب یہ 1925 میں بنی تھی. 1925 جی 1925 میں بنی تھی, اور اس میں اس وقت بھی 6 ملین کے قریب اس وقت اس کے فالوورز تھے. تو اب جو ہے کیونکہ مودی صاحب جب سے جو ہے یہ پالیٹکس میں, پہلے گجرات کے یہ وزیر اعلیٰ رہے, تب آپ دیکھ لیں کہ کیا ہیومن رائٹس کی کیا وائلیشن تھی اس وقت بھی, اور اب بھی. اور جرید نے بھی یہی بات کی. انہوں نے 3 سے 4 جو ہے وہ پوائنٹ اٹھائے. ایک انہوں نے کہا کہ انڈیا اور مودی جو ہے یہ آئسولیشن میں چلا گیا ہے, اس جو یہ کو کیا ہے انہوں نے اس پہ, اور اس کی خفگی بھی انہیں اٹھانی پڑی. کہ ہوا کیا اس میں کہ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے کنونشن جو وار ہے اس کے نہیں کر سکتا یہ, اور ہم کیا کریں گے, ہم ایگریشن دلائیں گے اور پاکستان جو ہے وہ کوئی اٹامک وار کی طرف جائے گا, اور ہم جو ہے اس کو آئسولیٹ کریں گے دنیا میں. لیکن وہ کر نہیں سکے. ہیومن رائٹس وائلیشن آپ مجھے بتائیں کہ کون سی کمیونٹی ہے. آپ سکھ کمیونٹی دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی دیکھ لیں, مسلم تو ہے ہی ہیں, کون سی ان سے جو, اور وہ ساتھ میں وہ سپیچ کر رہے تھے, وہ جو ایک ہارے ہوئے لشکر کے جو سپاہ سالار بھی میں نہیں کہوں گا ان کو, وہ کہہ رہے تھے جی پاکستان نے جو ہے وہ اس پہ جو ہے مسائل ہماری جو گردوارے ہیں اور اس پہ, اور رپورٹنگ اسی ٹائم ہو رہی تھی کہ یہ خود کر رہے تھے سکھوں کو اشتعال دلانے کے لیے وہاں پہ امرتسر میں انہوں نے وہ کیے انہوں نے, اور وائلیشن جو ہے وہ انہوں نے کی. اور یہ انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جریدے نے کہ یہ اپنا آئسولیٹ ہو گیا, اور کسی بھی جنوبی ایشیا کے پوری دنیا میں بھی بالکل کوئی ایک کنٹری بتا دیں جس نے اس پہ جو ہے ان کی فیور کی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ یہ اپنا اس جنوبی ایشیا کا تھانے دار بننے کے چکر میں مودی صاحب نے
ان کا صحیح ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا target- پاکستان اور انڈیا کا تو ہیجمنی کا معاملہ ہے نا جی. انڈیا اپنی ہیجمنی ثابت کرنا چاہتا ہے. دیکھیں اس میں جو ہے وہ کیسے ثابت ہوگی؟ وہ تو یہی ہے کہ پنجابی کی مثال ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے کہ ماما چودھری کون بننے گا, انہوں نے کہا ادا پتر نے کہا اس کا بعد ادا انڈیا چودھری نہیں بن سکتا جنوبی ایشیا کا. حالانکہ اقبال شاہ صاحب نے بات کی ٹرمپ صاحب کی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپریشیشن والی بھی باتیں ہیں ان کی کچھ ان کی, لیکن انہوں نے کوشش کی ہے چائنا کے سامنے کھڑا کرنے کی انڈیا کو, لیکن وہ اپنا ان کا جو بغل بچہ ہے یہ وہ فیل ہو گیا. اور اسی ٹائم جو ہے وہ کیا میجک ہوا کہ اتنی پٹائی ہوئی ہمارے, میں تو اس کا کریڈٹ دوں گا ایئر چیف کو کہ اور جو ہمارے بڑا پوزیٹو رول ہے سوشل میڈیا پہ پروفیشنل جو ہے نا ہماری فضائی ہے. بلکہ اورنگزیب کا تو دیکھیں 5-6 ماہ میں جو ہے نا سانس چڑھ گئے انڈیا کے. 1 کروڑ لوگوں نے انڈیا میں دیکھا ہے ان کو. ہمارے جو ترجمان تھے پاکستان ایئر فورس کے اورنگزیب, جی وہ ڈپٹی ایئر چیف جو ترجمان ہے, اور 6 hours 5 hours جو ہے وہ جو ہے نا انہوں نے اوپر اپنے جو آقا ہے ان کو کہا کہ ہماری جان چھڑائے, ہمیں تو مار پڑ رہی ہے. تو یہ ان کا جریدے کی بالکل صحیح بات ہے کہ مودی صاحب کو جو RSS کا جو نظریہ ہے اس کو ایک طرف چھوڑ کے جو ہندوتوا امن کی بات کرنی چاہیے, امن کی بات کریں. اور انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ یہ سلوشن جو ہے یہ جو کشمیر کا جو ایشو ہے یہ پہلے بھی تھا. کچھ پہلے باجوہ صاحب کے کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کافی ڈیمیج کیا جب باجوہ صاحب ہم پہ مسلط تھے ادھر. تو اب یہ ہماری جو بینگ پاکستانی جو ہے یہ ہماری کامیابی ہے کہ کشمیر جو ہے یہ کور ایشو, اور ٹرمپ نے بھی اس کو جو ہے اپنے مین پہ, اور سالسی وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ سالسی کریں, اور جریدہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ انڈیا اس کو ڈینائی کر چکا ہے. کرے گا کب تک؟ عاشق صاحب بھی کرنا ہی پڑنا ہے. آپ جو اقوام متحدہ کی قرارداد اس کے مطابق کرنا پڑے گا. فارورڈ ہم آگے چلیں, ٹاپکس بہت زیادہ ہیں. شاہی صاحب مختصر جواب دیجیے گا کہ عالمی بینک کا کردار سندھ تاز معاہدے کے تناظر میں ایک سہولت کار کا, یہ ان کے جو سکھ پریزیڈنٹ ہیں ورلڈ بینک کے, انہوں نے آج بیان دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی دونوں فریق جو ہیں اس کے, ان کی بامی رضامندی کے بغیر اس میں نہ چینجز لائی جا سکتی ہیں, نہ کوئی ایک فریق جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ اس کا مطلب ہے کہ پاک مذاکرات میں سندھ تاز معاہدے پہ بات نہیں ہوگی. وہ تو جو بھارت والے ہیں جی وہ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے صرف 2 موضوعات پہ بات کرنی ہے, ایک ہے دہشت گردی اور دوسرا آزاد کشمیر جو پاکستان کے قبضے میں ہے. اس کے علاوہ وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے, یہ جو باہمی معاہدے ہیں نا جی یہ کاغذ پہ لکھے ہوتے ہیں. ہم نے جو سلامتی کونسل کی قرارداد ہے جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے مل کے کہا کہ, اور ہندوستان نے اسے مانا کہ ہم وہاں رائے شماری کروائیں گے, تو کیا کیا تو لیکن سنے نا, تو انہوں نے کشمیر جو تھا اس کا جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس تھا اس کو 2019 میں تبدیل کر دیا. تو تبدیل کر دیا کیا کیا سلامتی کونسل نے؟ تو چنانچہ سندھ تاز منصوبہ جو ہے یہ بھی جس طرح سے یہ پچھلے اب یہ کوئی 8-10 سال سے چل رہا ہے, انہوں نے جو دریائے چناب اور دریائے جہلم پہ جو انہوں نے ابھی اپنے بجلی کے جو منصوبے بنائے ہیں اور اس میں جو وہ تبدیلیاں کر رہے ہیں, اور اس بارے میں ہم گئے ہیں نا ان کے بعد. مجھے کمرشل بریک پہ جانا ہے جی, اس کے بعد یہی سوال کریں گے. ویور اسٹے ٹیونڈ, آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک, شارٹ کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک. جی شاہی صاحب, اس کا مطلب ہے کہ یہ اب یہ ڈسکس نہیں ہوگا ہوگا جی, یہ ہم اپنا رونا جو ہے وہ روتے رہیں گے, وہ کرتا رہے گا اپنا مقدمہ. اور لیکن یہ بھی ہے کہ ہم اپنا مقدمہ ٹھیک طرح سے ابھی تک نہیں لڑے. یہ ایک چھوٹا سا ایک دلچسپی کا واقعہ کہ جو سیانے لوگ ہیں وہ مقدمہ کیسے لڑتے ہیں. وہ ایک آدمی تھا, اس نے دوسرے کو اپنا کنواں بیچ دیا, تو جب وہ اس میں سے پانی نکالنے لگا جس نے خریدا تھا, تو جو بیچنے والا تھا اس نے کہا تم نے کنواں خریدا ہے, پانی نہیں خریدا, خبردار اگر پانی نکالا تو وہ کسی سیانے کے پاس گیا, اس کے ساتھ آیا, اس نے کہا ٹھیک ہے یہ پانی تمہارا ہے لیکن اب یہ کنواں اس کا ہے, تو اب یہ جو پانی ہے نا اس کا اتنا کرایہ لیں گے ہم ہر روز کا, جو پانی تمہارا رکھا ہوا ہے, ورنہ یہ اپنا پانی سارا نکال لو. تو وہ اس نے کہا نہیں جناب آپ, میں کرایہ نہیں دیتا, آپ پانی اپنے پاس رکھے. تو چنانچہ یہ دنیا, یعنی آپ کا مطلب ہے کہ مقدمہ لڑنے والا بھی ہونا چاہیے. ہمارے کمزور ہیں جی مقدمہ لڑنے والے. اقبال شاہی صاحب, اس کا مطلب ہے کہ جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے جو بیان دیا, حالانکہ وہ سکھ ہے لیکن وہ ہندوستانی نژاد امریکن ہے,
वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं, उन्होंने कहा जी आलमी बैंक का जो किरदार है एक सहूलतकार का है और दोनों में से कोई फरीक भी जो है अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, ना इसमें चेंजेस की जा सकती हैं, ना अपनी मन मर्जी की जा सकती है। तो इसका मतलब है भारत जो है उसने तो इनकार कर दिया सालसी से भी डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर के ऊपर, तो फिर हमारे मुज़ाकरात कौन से होंगे उनके साथ? शराज साहब ने बताया है आपको अभी कि जो मुआहदा है उसमें जो छिक्के हैं वो 29 है, खास तौर जो स्पेशल है उसमें हमें भी कुछ कहा गया कि आपने भी कुछ करना है। एक तो गद्दार वो जमात अली शाह था, सबको पता था गद्दार है और राह का एजेंट था, वो अरबों रुपया लेके बाहर के इस वक्त सेटल है। पाकिस्तान में केस जब हारा इसीलिए हारा कि उसमें जो शराइत तय हैं कि सिंध ताश मुआहदे की, वो हमने भी डैम बनाने थे, हमने भी जो वाटर पाउंड्स बनाने थे, हमने नहीं बनाए, उन्होंने बनाए तो कोई हर्ज नहीं है। ज्यादा हम यही चीखो पकार करते हैं कि उन्होंने बनाए हैं, भाई हमने क्यों नहीं बनाए? सैलाब का पानी आता है, उनका फालतू पानी आता है। अभी सिंध ताश मुआहदा सस्पेंड हुआ है, खत्म नहीं हुआ। तो ये भी आपको बता दें कि इस वक्त भी पानी रोका नहीं गया, अभी तक पानी लेकिन सस्पेंड कर तो नहीं सकते। आप देखें नेचुरल है, नेचुरल ये है कि हवा है, सारी दुनिया के लिए एक है, समुद्र सबके लिए एक है, और जमीन के नीचे पानी भी जो है खुदा का, वो भी कुछ को रोक नहीं सकता, वो ट्रैवल करता रहता है जहां भी जाता है। ये केस जब जाना होगा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। जो वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम फैसिलिटेटर थे, वो जब हम कहते थे गारंटर है तो काम तो हमारे बंदे कुछ झूठ भी बोलते हैं। आईसीजे में जाना है, हाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसमें नहीं नेचुरल। अगर कोई केस लड़ने वाला समझदार आदमी हुआ थोड़ा लंबा चलेगा, नहीं जल्दी भी चल सकता है, लेकिन उसमें ये होता है कि दूसरा फ्रीक भी एग्री हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के, अगर वो नहीं आता तो वो वन साइडेड आप नहीं जा सकते। इसलिए हमें भी पानी का जखीरा करने के लिए डैम बनाने जरूरी हैं। आज ही सोच लें, क्योंकि मुस्तकिल मसला है क्योंकि पानी आता है पूरे मुल्क की तबाही फेर के दरिया से समुद्र में चला जाता है, हमारे पास डैम नहीं है, रिजर्वायर्स नहीं है। जी शेरवानी साहब, ये जो आलमी बैंक का जो मामला है सदर ने कहा है, और उसके बाद आप समझते हैं कि पाक भारत के पास मसला कश्मीर हल करने का एक ये नादर मौका है, लेकिन शिराजी साहब ने तो इस क्वेश्चन को वैसे ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी इंडिया कहता है कि हमने तो इस पे तो मुज़ाकरात करनी ही नहीं है, हम तो करेंगे आजाद कश्मीर के ऊपर कि वो हमारा हिस्सा है। काशिफ साहब, जैसे बात हो रही थी ये जो सिंध ताश माहदे वाली, ये जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के दरमियान 1960 में हुआ है, और इसमें 80% जो पानी था जी वो पाकिस्तान को जो है वो उसमें तस्दीक शुदा है कि वो पाकिस्तान 80% जो है वो करेगा। और जो दरिया जिनका मायदा हुआ है सितम ज़रीफी, आप देखें कि वो इंडिया से है ही नहीं है, वो सारे कश्मीर से है। सतलुज हो गया, चनाब हो गया, दूसरा कि ये तो पहले मुतनाज़ा इलाका है। मैं उसी वक्त आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, और उसमें क्या था, उसमें ये था उस मायदे में कि ये पानी रोक नहीं सकता इंडिया, इसको यूज कर सकता लेकिन इसको रोक नहीं सकता। इन्होंने कितनी दफा रोका है इसको, जब चाहते हैं रोक लेते हैं, जब चाहते हैं उसको छोड़ देते हैं। हम क्या करें, लेकिन नहीं, इसमें इसका सोल्यूशन भी इसमें जो वियना कन्वेंशन है सबसे बड़ा, जो वो भी इस पे फॉल नहीं करता इस मायदे के ऊपर। ये सही बात की वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है कि क्योंकि ये दो खुद मुख्तार जो रियासतें हैं उनके दरमियान एक मायदा है और मकबूजा जगह का मायदा ये वाला, तो इसमें वो भी इसमें कुछ ऐसी शिक्स हैं, जो कुछ ऐसी इसकी नुकात हैं जिसके मुताबिक ये कर ही नहीं सकते। और जो मोदी साहब जो है वो हिंदुत्व का नजरिया लेके जो बदमाशी कर रहे हैं, वो जो मसला कश्मीर है वो तो होना ही होना है, इनके कैसे रोक देंगे इसको, ये होना ही होना है इसने। और इसमें जैसे शेरवानी साहब देखिए इमरान खान साहब ने जैसे अभी भी बात की, उन्होंने जो मैसेज आया कि मोदी ने फिर ये शरारत करनी है और करते रहना, और इसका सोल्यूशन जो है वो मसला कश्मीर के हाल में ही ये सारा है। पानी का मसला तो ये दोनों जो है ना कनेक्टेड है आपस में, पानी दरिया तो उधर से निकल रहे हैं, कश्मीर से निकल रहे हैं, तो कश्मीर जो है आजाद कश्मीर की बात करें, वो तो है ना अपना जो एक तस्लीम शुदा इलाका है, उसमें उसकी गवर्नमेंट आपको कोई ब्रेक थ्रू कठपुतली हुकूमत नहीं है आजाद कश्मीर। ये मुज़ाकरात अगर पाकिस्तान और इंडिया के होते हैं जिसमें सालिस डोनाल्ड ट्रंप बनना चाह रहे हैं लेकिन इंडिया अभी तक जो है उसको मानने से इनकारी है, कोई ब्रेक थ्रू होता नजर आ रहा है कश्मीर पे आपको? बिल्कुल इसमें ब्रेक थ्रू होगा, मकबूजा कश्मीर की बात, बिल्कुल मकबूजा कश्मीर आना है। और ये जो खित्ते में जो दो सुपर जो एटमी ताकत है पाकिस्तान और इंडिया, ये उस वक्त तक यहाँ पे होना ही नहीं। और ये जो वार है, ये आगे जो खदशात है, ये सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रुकने,
اور اس میں جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی باقی لوگ بھی سارے دیکھ رہے ہیں, اس کا حل ہونا ہی ہونا ہے. لیکن جو مودی کی بات ہے, مودی نے جب تک جو ہے یہ جان نہیں چھوڑتا اس علاقے کی, اس خطے کی, اس ریجن کی, یہ اس نے کچھ نہ کچھ شرارتیں کرتے رہے. اس میں میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا سمپل 2 لائن. وجہ یہ ہے کہ یہ کئی دفعہ یہ مسئلہ وہ ظاہر جب 2 متحارب فریقین اپنے مطالبات کی بات کرتے ہیں تو وہ لاسٹ ایکسٹریمسٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے آزاد کشمیر پر کرنا ہے, ہم نے کہہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر پر کرنا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, آپ دیکھیں بڑے بڑے صلح جو باندھے 90% تو کئی دفعہ معاہدوں کے نزدیک پہنچے ہیں. جی بھائی 98% یہ بھی ہمیں کچھ مشرف بھی کرنا بول پڑے گا. ساری چیزیں ہماری نہیں مانی جائیں گی, ساری ان کی نہیں مانی جائیں گی. نمبر 1 دیکھیں مہاتما گاندھی کیوں قتل ہوئے, اس کا مطلب کچھ لوگ ادھر بھی اچھی بات کرنے والے امن کے دائی ہیں. ہاں اچھا, اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ بھی آپ کہہ لیں, واجپئی پاکستان آیا, منار پاکستان پر آیا, وہ بھی موقع تو ظاہر ہے کسی نہ کسی ذریعے سے ہمارا پولیٹیکل نان پولیٹیکل ایلیمنٹ درمیان میں آیا. پھر آئیے گجرات کو تو الزام تھا, وہ جیلم کا یعنی پیدائشی تھا, تو اس نے کہا مجھے تو الزام انڈیا دیتا ہے کہ میرے سینے کے اوپر پاکستان کا نقشہ بنا ہوا ہے. دونوں ممالک کی قیادت اگر اس کو فیصلہ کرنا چاہے, اور باہر کے ملکوں کے کون فیصلہ کراتا ہے؟ باہر کے ملکوں نے کہتا ہے کون سا فیصلہ کروایا ہے, اور نہ وہ کروا سکتے ہیں. جب ہی بتایا گیا کہ جب 1948 میں جب یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کا مسئلہ گیا ہے تو کون سا حل ہو گیا ہے. ابھی دونوں ملکوں کے ایسے جو لوگ ہیں ان کو آگے بڑھنا ہوگا, یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا. رائٹ, آخری حل جنگ نہیں ہے, جنگ نہیں ہے, جنگ تو کسی بھی مسئلے کا نہیں ہے. شاہی صاحب جو بات کر رہا ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہا ہے, ثالثی کی بات کر رہا ہے. انڈیا گو کہ ابھی تک تو اس کو ان کو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ, میڈیا پہ, بیوروکریٹک لیول پہ ان کے وزراء جو ہیں وہ انکاری ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ چینجنگ ورلڈ جو ہے اس وقت, جو جیو پولیٹیکلی چینجز آئی ہیں, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں اور جس طریقے سے ٹیرف لگایا گیا, اس تناظر میں مجھے بتائیے گا چائنا کے اوپر, اور چائنا کا بہت زیادہ جو انڈسٹری ہے, اگر یہ ٹیرف کی یہی پوزیشن رہی انڈیا اور چائنا اور امریکہ کی, تو بہت ساری انڈسٹری از ریڈی کہ وہ شفٹ کرنا چاہ رہے تھے انڈیا میں. تو اس تناظر میں انڈیا کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ امریکہ کی بات نہ مانے. گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو سارا اوور آل پوری جو پکچر ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایٹم بم ہے وہ یہودیوں کو پسند نہیں ہے, وہ اسرائیل کو پسند نہیں, اور اگر اسرائیل کو پسند نہیں تو وہ امریکہ کو پسند نہیں. اور آج کے دور میں تو وہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں اب صرف امریکہ نہیں, میں ساری دنیا کو چلا رہا ہوں. اور یہ ٹرمپ صاحب نے یہ کوئی 3 ماہ پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ دنیا میں ایک ایسی ایٹمی قوت بھی موجود ہے جس کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے. اب آپ ذرا سوچیں کہ وہ باسوائے پاکستان کے اور کون ہے؟ اسلامک بم تو یہی ہے نا. وہ کیا چین والے, روس والے, فرانس والے, برطانیہ والے, ہندوستان والے, وہ ہیں اس کی نظر میں. تو چنانچہ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, شاید وہ اسرائیل والے جو ہیں وہ بہت تو کھل کے وہ ہندوستان کے ساتھ آ گئے ہیں. ان کے جو ڈرونز ہیں, ان کی جو ٹیکنالوجی ہے, یہ مودی صاحب فروری میں امریکہ گئے تھے, یہ بڑے لمبے چوڑے معاہدے کر کے آئے ہوئے ہیں, اور ان کی ٹریڈ اس وقت $130 ارب کی ہے, جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم دگنا کر دیں گے اور چند سالوں میں سے 500 بلین تک لے جائیں گے. ہماری اور امریکہ کی جو ٹریڈ ہے وہ تو ساری, ہم ان کو 2 بلین کا سامان بھیجتے ہیں, وہ ہمیں 5 بلین کا سامان بھیجتے ہیں. یہ تو سارا 7 بلین, بہت تھوڑی. تو چنانچہ یہ جو ٹرمپ صاحب جو کریں گے وہ ماننا پڑے گا. ایک تو وہ انڈیا پر دیکھیں, ابھی بھی یہ اگر وہ ہمارا ایئر فورس کا بڑا زبردست حملہ نہ ہوتا تو ٹرمپ صاحب کی طرح بیان پڑھیے. جب یہ پہلگام ہوا 22 اپریل کو, ان سے پوچھا گیا 24 اپریل کو کہ آپس کا معاملہ, تو انہوں نے کہا یہ 1000 سال سے لڑ رہے ہیں, لڑتے رہیں گے. پھر جب انڈیا والوں نے حملہ کر دیا 6 اور 7 کی رات کو, تو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ یہ بڑا شرمناک ہے, لیکن یہ جو ہے 1000 سال سے, اور یہ آپس میں طے کر لیں گے. پھر 7 تاریخ کو ٹرمپ صاحب نے بیان دیا کہ اب بدلے کا بدلہ ہو گیا ہے, تو اب ان کو چاہیے یہ لڑائی بند کر دے.
اور اگر یہ کہیں گے تو میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جے ڈی وینس تھا امریکہ کا نائب وہ صدر, انوالومنٹ تھی اس نے کہا کہ ہم ان کو ان کی لڑائی میں نہیں پڑیں گے, یہ ہم کیوں ایک سے کہے کہ تو ہتھیار ڈال دے, اور ہم اس لڑائی میں کیوں پڑے جس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. تو یہ تو اگر آپ ہماری سمجھتے ہیں کہ ہماری اگر ڈیفینٹ جو سپریورٹی تھی وہ اگر ثابت نہ ہو جاتی 8 اور 9 کو, تو یہ لڑائی تو شاید ابھی آپ آگے. سمجھتے ہیں کہ انڈیا, مجھے ون لائن آنسر دے دیجئے, کہ انڈیا جو ہے امریکہ کو گھسیٹ کر لے کے آیا اس خطے میں؟ یہ جو جب یہ لڑائی بند ہوئی, جب انڈیا والوں کو پتا چل گیا کہ اب ہم ان کے ساتھ یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے, تو پھر گھسیٹ کر آیا. انہوں نے, مارک روبیو نے کہا کہ مجھے انڈیا کے فارن منسٹر نے فون کیا اور پھر میں نے آگے فون کیا. جی ہاں, بادشاہ صاحب مختصر سے جواب دیجئے, ٹائم بالکل تھوڑا سا رہ گیا. انڈیا, اگر بھارت جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے اگر وہ سچ ہے, اگر وہ واقعی پاکستان انڈیا کی تجارت کرانا چاہ رہا ہے, امن کروانا چاہ رہا ہے, اور انڈیا جو اس وقت ہے ڈینائل موڈ پہ نظر آ رہا ہے, چاہے وہ میڈیا میں ہے یا جیسے بھی ہے, تو کیا انڈیا تجارت کے تناظر میں جو ٹیرفس ہیں, اور جس طرح کچھ چائنیز انڈسٹری شفٹ کرنے کا سوچ رہے تھے چائنیز ادھر, تو اس تناظر میں انکار کرنے کی پوزیشن میں ہے, پرووائڈڈ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ ایسے ہی ہے؟ دیکھیں, ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ چائنا, امریکہ اور رشیا یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے. دشمن نہیں ہے, یہ ان کے مفادات ہیں, ان کے ذاتی مفادات کا ٹکراؤ ہے, بزنس ٹکراؤ ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں اگر انٹرونشن ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی اپنی ٹیکنالوجی, اپنی برآمدات, اپنی اس قسم کی سچویشن کے تحت اپنا وہ کاروبار کرتے ہیں. دنیا میرے خیال کے مطابق یہ انڈیا کا جو بھی ہم کہہ سکیں, اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کافی 20-25 سال سے انڈیا کے متعلق تاثر پھیلایا جا رہا تھا, وہ کسی حد تک اس میں وہ کامیابی رہے کہ انڈیا میں بدرف جمہوریت ہے, انڈیا میں اکانومی بہت مضبوط ہے, انڈیا بہت ترقی کر رہا ہے. وہ بیرونی دنیا میں ان کے بہترین جو تمام ادارے ہیں ان کے سی او وہ لگے ہوئے ہیں, اور یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس جنگ کے بعد دنیا ٹرننگ موڈ کے اوپر آ گئی ہے میرے خیال کے مطابق. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں 56 ملک اسلامی ہیں, وہ اس وقت کون سے معاہدے کر رہے ہیں, اور سعودی عرب ماڈریٹ ہو گیا ہے, اس طرح یو اے ای ہے, خود ہے, جس طرح وہ ہمیں چھوڑ کے انڈیا کے ساتھ زیادہ وہ تعلقات پر فخر محسوس کرتے ہیں. تمام کے ایون ایران, میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت یہ ایک ہمارے دوستوں کی, آپ اس میں چائنا بطور خاص, اس میں آپ ترکی بطور خاص, انڈونیشیا بطور خاص, اور یہ ہے کہ اور کوئی ملک کا نام لینا چاہیں, ہمارے ہمسائے میں وہ کوئی نہیں. اس میں خدا تعالیٰ کی مشیت عزتی اور ہماری فضائیہ کی اور افواج پاکستان کا اس میں اقدام, اللہ تعالیٰ کی نصرت, اس نے دنیا کا نظام بدل دیا. اب آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ کے مسلم ممالک ہیں یا دوسرے ہمارے مخالفین ہیں, وہ پاکستان کو بھی ایک مضبوط ملک سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان یہ ترقی کی طرف جو ٹرننگ پوائنٹ ہے, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیرف کی بات ہے, ٹیرف سیٹل ہو جائے گا, وہ ٹیرف کا کوئی مسئلہ نہیں, اس میں فلکچویشن بڑی ایسی بات نہیں ہے. کبھی کم. ٹیرف کا وہ دیکھتے ہیں کہ بیلنس آف جو ٹریڈ ہے وہ کس کے فیور میں ہے. اب اس وقت آپ دیکھیں جنگی ہارڈ ویئر ہے, وہ ہے بیسک چیز جو جس پر تجارت ہونی ہے, اس کے علاوہ ابھی کوئی کام کرنے والا نہیں, کیونکہ انویسٹمنٹ ہیوی جو ہے وہ سعودی عرب سے, قطر سے, یو اے ای سے, وہ امریکہ کی طرف کافی فلوٹ کر رہی ہے. ہمیں تو انہوں نے تو $2 بلین دے کے ابھی تک ہر سال ہمیں ایکسٹینشن لینی پڑتی ہے. وہاں $1,000 بلین, $600 بلین, کہ وہاں الحمدللہ صدر ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی ہے ان کی کیبنٹ کی قطاروں کے اندر ہوئی ہے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ نمبر 1 اس میں ضروری ہے کہ ہمیں مضبوط کیسے ہونا ہے, ہمیں اپنے پولیٹیکل الائز کے ساتھ یہاں کمفرٹیبلٹی کرنی چاہیے, پولیٹیکل ہارمونی پیدا کرنی ہے, پولیٹیکل ہارمونی, انٹرفیتھ ہارمونی, اور سیاست کی جو مخالفت ہے ہمیں دشمنی سے ہٹ کے ساری قوم اکٹھی ہوگی تو یہ مضبوط ملک ہوگا, ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں. جی شیروانی صاحب, مجھے یہ بتائیے ندیم شیروانی صاحب, کہ کیا بھارت پھر فالس آپریشن ابھی مستقبل قریب میں کروا سکتا ہے, کیونکہ ہزیمت تو اٹھانی پڑی ہے اور پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ کل جیسے نوشکی میں 4 لاشیں پھر ملی ہیں, اس کے بعد دار اندازی جو ہے وہ رک نہیں رہی ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ انڈین سکھ جو ہیں
महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर उनको आने की इजाज़त नहीं थी। इसका मतलब है कि भारत की हुकूमत हालात को नॉर्मलाइज पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहती है। काशिफ साहब, जो आप बात कर रहे हैं इनकी जो बरसी पे आना था सिख कम्युनिटी ने, उस पे जरा मुख्तसर टाइम खत्म बहुत हो, बड़ा मुख्तसर जवाब प्रोजेक्ट जो हमारा राहदारी का है वो वाला जी हाँ, करतारपुर वाला, वो भी बंद है उसकी तरफ से, वो बंद है और हमारी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से बंद है वो। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये करेगा, इंडिया की जो है वो इतनी जरूरत नहीं है कि वो करे, लेकिन छेड़छाड़ जरूर करेगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा आप मुख्तसर जवाब दे दीजिए। वन लाइन, सियासत भी शुरू हो गई पाकिस्तान में। मरियम नवाज की आज फिर तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी, आपका टेक इसके ऊपर? देखें, मरियम नवाज साहिबा ने आज जो है वो वर्दी का काफी जिक्र किया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ये वही वर्दी है जिसको आप कहते थे कि इसके पीछे दहशतगर्दी है, और जिसको आपके वालिद साहब जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, और जो है वो कह रहे थे कि जी जब लेकिन अब तो नहीं मैं उसी तरफ देखिए, उन्होंने आज बात की इस पे वर्दी के ऊपर, सुबह का भूला किसी ने शाम को वर्दी ने है इनकी, पता नहीं किसकी बात कर रहे थे कि वो वर्दी है इनकी। और देखें इस वक्त जो है ये पिछला वीक गया है, सबसे ज्यादा जो यकजहती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिखाई। अच्छी बात है, और इंडिया जो समझ रहा था कि शायद जो है हम तकसीम है, और हमने एक मैसेज दिया कि हम पाकिस्तान की कौम है। सलामती के मामले में तो नहीं तकसीम देखिए, नहीं है। बात यह है कि इस टाइम मैं समझता हूं कि टिकटॉकर जो वजीर आला है मरियम नवाज, इसको बिल्कुल ये जेब नहीं Right. लगती थी ये बात करनी कि जो है शाहिद वो साहब, तकसीम करें। मुख्तसर जवाब, ये जो इंडिया क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई दोबारा करवा सकता है? वन लाइन आंसर दे दीजिए। दहशतगर्दी तो वो करवा ही रहा। वो जी उन्होंने तो कहा है कि ये जो लड़ाई जो है ये बंद नहीं हुई, मान नहीं हुई, ये तो ये रुकी है, रुकिए। सीज फायर हुआ है। इसका मतलब पंजाबी तो- जबान में वो कहते हैं ना, तो मुर्दी चुनाचे मुर्दा नहीं। तो चुनाचे ये वो जी वो हिंदुत्व, अखंड भारत, नथुराम गोडसे, बारस्टरिया स्वामी मतलब सेवक सिंह, पाकिस्तानी रियासत को और रियासती इदारों को मुत्तहद रहने की जरूरत है। बहुत सिर्फ अदारों को नहीं बल्कि पूरी कौम को। ये है कि आपने खुद कहा, अब उनके जितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे वो पूरी दुनिया ने झूठे साबित किए। अगर नेक्स्ट भी फॉल्स फ्लैग ही करेंगे तो फिर झूठा ही होगा, लेकिन वो करेंगे यहाँ हमारी तरफ कोई ना कोई शरारत करेंगे जिससे करेंगे, हमें बाज नहीं आएंगे। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। विबस, आज का प्रोग्राम आपने देखा, एंडिंग से पहले, प्रोग्राम खत्म करने से पहले, ये एक किताब है 8वां अजूबा, हुसैन शिराजी साहब बहुत जबरदस्त जो तंज़ो मज़ाह लिखते हैं, कमाल लिखते हैं। ये किताब संगे मील ने छापी है, इसको जरूर पढ़िएगा। आजकल के जो दौर है जिसमें अवाम की माशी प्रॉब्लम्स भी हैं, जंगो जदल भी हो रही है, तो ऐसी किताबें इंसान के लिए, पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अपने फीडबैक देना ना मत भूलिएगा। अल्लाह।